ऐसे तो मुझे पूछने वाला कोई है नहीं। और अगर हम किसी के पैसे ले लेते हैं और पैसे ले करके उनको रोज़ाना चक्कर लगवाएंगे, इसी बहाने से कोई भी देखें अरे यार बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके यहाँ तो रोज़ आते हैं आदमी मुलाकात करने के लिए। बेचारे सामने वाले ये नहीं देखते हैं कि ये तो बेचारे किस्मत के मारे हैं, ये मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, ये मोहब्बत और दोस्ती के सांचे में आकर के और मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत में चुंगल में आकर के इन्होंने जाल में फंसा करके एक गरीब और बेबस इंसानों को फंसा करके कुछ रुपए ले लिया है, 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये ले लिया है और रोज़ाना उन्हें चक्कर लगवाता है, रोज़ाना अपनी दरबारी करवाता है। मगर उन्हें ये मालूम नहीं है ये गरीब के चक्कर लगाना उन्हें कभी कितना भारी पड़ सकता है। जितना ज़्यादा ये गरीब चक्कर लगाएगा अमीरों के दरबार में और जितना ज़्यादा उनका दिल दुखेगा, जितना ज़्यादा उनके आंखों से आंसू निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा वो तबाही और बर्बादी के रास्तों पे जाएगा। और एक वक्त ऐसा होगा कि उसको कोई पूछने वाला ना होगा, और पूछने का वक्त इतना ही नहीं होगा, अरे मोहल्ले वाले, शहर वाले, इलाके वाले कोई पूछें या ना पूछें, सबसे पहले उनकी बीवी उनकी कोई अहमियत नहीं देगी, उनके बच्चे उनकी अहमियत नहीं देंगे। भाई ऐसा काम हम क्यों करें? आपको पता है आज हमने इनका कर्जा लिया है तो हर हाल में हमें अदा करना है, तो जो हम कल अदा करेंगे आज हमारे पास है, अगर आज अदा कर दिए तो क्या हो गया? सामने वालों की नज़रों में इज्जत भी बढ़ गई और दूसरे की जो है वादे के मुताबिक हमने पैसे भी अदा कर दिए और सर का बोझ भी हल्का हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मगर ऐसे आज की तारीख में बहुत कम करने को मिलते हैं, बहुत कम करने को मिलते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने अमीन थे या नहीं थे? कोई भी अमानत के तौर पे अगर रखने के लिए देते थे उससे खर्चा नहीं करते थे। अगर वो कहा कि हम कल आकर के ले जाएंगे, अगर कल वो नहीं आए तो सरकार खुद जाकर के पहुंचा करके आते थे। सरकार क्या करते थे? खुद पहुंचा करके आते थे। ये सरकार के जो है हुस्न अखलाक था, ये हमारे आका का किरदार था। हम सोचते हैं कि अरे यार हमें ज़रूरत पड़ी थी हम लेकर के आए या मंगवा लिए, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी खुद ही लेकर के आए। पैसे रखे हुए हैं कि फलां आदमी को देना है, मगर वो करेंगे क्या? हाँ साहब कहाँ हो? घर में। मैं तो अभी कहीं और हूँ, शाम में आता हूँ फिर बात करना। शाम में आए, हाँ साहब कहाँ हो? घर में हैं। बेचारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर के फ़ोन, अभी तो मैं आया ही नहीं। पैसे साथ में रखे हुए हैं, सामने में बैठे हुए हैं, यार आज नहीं कल आकर के लेना। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप वो पैसे उनको एक ही कॉल में दे देते और उनको कहते यार आप आते हो मेरा दिल जो है ना बहलता है, आप आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है, आप जितना ज़्यादा आते हो मुझे उतना ही अच्छा लगता है, कम से कम एक बार दो बार दिन में आ जाया करो या मुलाकात कर लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वह इंसान की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, मुसीबत भी टल जाएगी, आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत भी बढ़ जाएगी। मैंने बाज़ आदमियों को ऐसे भी देखे हैं, मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि वो पहले शुरू में इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोल करके जो है वो कोशिश करते हैं कि आरिफ रज़ा जो है मेरी झूठ बातों को जो है सच मान ले। मगर उन्हें ये पता नहीं है कि आरिफ रज़ा ने जो 15-20 साल अपनी ज़िंदगी को मदरसे में सर्फ किया है, इतनी आसानी से तुम्हारे झूठों को मानने के लिए नहीं किया है। भले तुम्हारी बदचलनी की वजह से, तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से, तुम्हारी बेबसी की वजह से आरिफ रज़ा अपनी ज़बान को खामोश कर लेता है, मगर तुम्हारी झूठी बातों पे अमल करने वाला नहीं, मानने वाला नहीं है। ये याद रखने का। किसी भी बिना पर अगर हाँ में हाँ मिला दिया, क्योंकि देखा जाता है कि ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, झूठी बातों को बार बार जो है बोल करके ये मनवाने की कोशिश करता है, तो चलो भाई एक बार हाँ कर दो, और क्या किया जाए। क्योंकि अगर हमें अभी हाँ नहीं करते हैं तो इन्हीं बातों को बार बार झूठ बोलेगा, और जितना ज़्यादा ये झूठ बोलेगा उतनी ही ज़्यादा ये गुनाहों में मुलविस होगा, गुनाहों का सजावार होगा। चलो मगर आरिफ रज़ा एक शब्द कह करके उसकी झूठ को मानता है कि याद रखना आज तूने मेरे सामने में झूठ इस शब्द को बोला है,
آج تم اس بات کو تحریر کر لو، لکھ لو، کل اسی باتوں کو تمہاری زبان سے سچ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ تم نے جو فلاں دن فلاں وقت میں یہ بات کو اپنی ضد کی وجہ سے منوایا تھا، یہ بات تم نے غلط بولا تھا، سچائی یہ ہے۔ اور وہ پھر بعد میں مانتے بھی ہیں، وہ بعد میں مانتے بھی ہیں۔ اور بعض جو آدمی ایسے ہوتے ہیں نا جو ضدی قسم کے ہوتے ہیں، تو میں ان کی ریکارڈنگ بھی کرنے لگتا ہوں کبھی کبھی، کیونکہ مجھے جو ہے ریکارڈنگ کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر سوچتے ہیں ان کے سچائی کو، ان کے اوقات کو بتائیں۔ ارے بھائی، اگر کوئی ایک جھوٹ کو ایک سچ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ ایک سچ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ سلام، ماں کی قسم کھاؤ، باپ کی قسم کھاؤ، اولاد کی قسم کھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، اپنی قسم کھاؤ، یعنی کہ دے قسم کو ایسے بنا لیا کہ روٹی کا نوالا، روٹی کا نوالا۔ ارے صاحب، اگر واقعی میں قسم کو اہمیت دیے ہوئے ہوتے تو قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ہے۔ سر جھکانے کی اوقات نہیں، سر جھکانے کی طاقت نہیں، اللہ کی قسم کھانے کی طاقت ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی طاقت نہیں، ان کی جھوٹی قسم کھانے کی طاقت ہے۔ اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم دلانے کی طاقت نہیں، ان کو جو ہے بالکل جانوروں کی طرح چھوڑ کر کے رکھنے کی طاقت ہے، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینے کی طاقت نہیں، اس اولاد کی قسم کھانے کی طاقت ہے۔ اپنے جسم و جان کو سیرت مصطفیٰ میں ڈھالنے کی طاقت نہیں۔ جس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پہ آپ کو سونپا ہے، اسے خیانت کر رہے ہو، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، کیا یہ سیرت ہے؟ یہ آپ کی سیرت ہے۔ اور یہی سچ بات، کڑوی بات کہتا ہوں تو ہماری جب میرا بیان ہوتا ہے تو اچھے جو ہے میدان کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ مجھے غلامی کرنے کی عادت نہیں، مجھے چاپلوسی کرنے کی عادت نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ نماز جیسے پڑھتے ہیں، پڑھنے کی تو بھی توفیق عطا کرے، اور حج امہ کو خصوصی طور پر جو ہے اتنا زیادہ سختی کیجیے، اتنا زیادہ سختی کیجیے کہ وہ جو ہے نا دکان کو چھوڑ کے گھر میں جائے تو وہاں سے جو ہے عبادت الہی کے علاوہ کوئی نام ہی نہ لے، عبادت الہی کے علاوہ کوئی نام ہی نہ لے، اللہ اللہ کرتی رہے ہمیشہ، جیسے آپ شروع کر دیے ہیں۔ حاجی صاحب عصر میں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ عصر میں آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ پہلے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، مگر ماشاءاللہ ایک ہی دن ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور پہلی ملاقات میں ہی جو ہے ایسے شبد لہجہ میں نے استعمال کیا تھا، آپ یقین نہیں کرو گے، اگر ان کے جگہ پہ اور کوئی ہوتا نا تو شاید کہ وہ دوبارہ میرے پاس آتے ہی نہیں، وہ شاید میرے پاس آتے ہی نہیں۔ مگر یہ بندہ خدا ہیں کہ ہم تو سوچے یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، مگر انہوں نے مجھے اتنا زیادہ زور سے پکڑ کے رکھا کہ یہ مجھے خود پریشان کر دیتے ہیں، میں خود ان سے بھاگتا ہوں مگر یہ مجھ سے نہیں بھاگتے ہیں۔ خیر یہ بھی ایک محبت ہے، اور یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچائی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے، مگر میں اکتاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ آج کی تاریخ میں کن کے پاس ٹائم ہے کسی کے پاس ٹائم؟ مگر اگر کوئی بوڑھے بزرگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں، دو باتیں من بہلانے کی، اچھی بری باتیں کر کے، اور آپ کو دنیا کی باتوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو غنیمت سمجھیے۔ مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے، اور حق بات کہنے کے بعد بعض آدمیوں کو کڑوی لگ جاتی ہے، جیسا کہ ابھی یہ 12ویں شریف کے چاند رات کے دن ہے نا، چاند رات کے دن جو ہے میں نے جو ہے بغیر داڑھی والے کو، یعنی کہ داڑھی منڈے کو میں نے نعت نبی پڑھنے سے جو ہے منع کیا تھا، ہے نا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پوچھیے، ہے کہ نہیں؟ مگر ایسے ہی اگر کوئی ناراض ہو جائے تو وہ ان کی مرضی کی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ ممبر رسول ہے، اس کی عزت کرنا صرف عالم کا کام نہیں ہے، صرف عالم کے سر پہ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمام امت محمدیہ کا فرض ہے،
کہ ممبر رسول کی عزت کرے، اس کی حفاظت کرے، ممبر رسول پر ذرہ برابر کے لیے بھی آنچ آنے کے لیے نہ دیا جائے۔ آج اگر ایک آدمی ممبر رسول پر فاسق چڑھے گا، ایک داڑھی منڈا چڑھے گا، کل 2 چڑھے گا، پرسوں 3 چڑھے گا، اگلے دن 5-10 چڑھیں گے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہاں خالی داڑھی منڈا ہی نظر آئے گا، جیسے قوالیوں کے محفل میں دیکھیے، قوالیوں کی محفل میں دیکھیے، جو جتنے داڑھی کٹا ہوتے ہیں، داڑھی منڈا ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ سپلا بن کر کے آتے ہیں اور جو جتنی زیادہ جوشیلی باتیں کہتے ہیں، قوم کو بہکانے کی باتیں کرتے ہیں، قوم کو جہنم میں لے جانے والی باتیں کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے قوال بن جاتے ہیں، وہ اتنے ہی بڑے قوال بن جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں قوال نہیں بننا ہے، ہمیں جوشیلے بننے ہیں، ہمیں عاشق بننا ہے، ہمیں دیوانہ بننا ہے، مگر دنیا دار کا دیوانہ نہیں بلکہ احمد مختار کا دیوانہ بننا ہے، دونوں جہاں کے مالک و مختار کا دیوانہ بننا ہے، مالک جنت کا دیوانہ بننا ہے، شافی محشر کا دیوانہ بننا ہے۔ ایسی دیوانگی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ایسی دیوانگی کس کام کی یار؟ اس میں سے کوئی تو ایسے لڑکے ہوں گے جنہوں نے جو ہے لڑکی سے محبت کیا ہوگا۔ ایک شبد کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، پہلے بتا دے رہا ہوں، کوئی تو ایسا ہوگا نا، سب صاف ستھرا تو نہیں ہوگا نا، یہ تو گارنٹی سے ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ہوگا، بھلے وہ دھوکے سے ہی کسی لڑکی سے محبت کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے واقعی میں محبت کیا ہوگا تو انہیں یہ درد پتہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں دنیا کی محبت کیسی ہے۔ وہ صرف ایک لالچ میں آپ سے محبت کرتی ہے، وہ ایک صرف لالچ میں محبت کرتی ہے۔ آپ تو محبت دل سے کر رہے ہو، مگر وہ دل سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کی دولت کے لالچ میں آپ کو محبت کا دعویٰ کرتی ہے، محبت کے جھانسے میں لے کر کے پھر وہ آپ کو تڑپا تڑپا کر کے آپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ آپ اب مرتے رہو، تباہ و برباد ہوتے رہو۔ ناگو شریف میں ایک ایسا ہی لڑکا ہے، لڑکی کی محبت میں ہوا کہ شادی کرنے کے بعد آئی، شادی نہیں ہوئی تو لڑکی تو شادی کر کے سسرال چلی گئی، اور لڑکا جو ہے، لڑکا کی بھی شادی ہوئی، لڑکا کی شادی کے کم سے کم ابھی 15 سال ہو گئے، وہ لڑکا بیوی بھی گھر پہ آتی تھی، مگر کبھی ایک کمرے میں سونے کے باوجود بھی بیوی سے کبھی بات نہیں کی، اس نے بیوی کے قریب نہیں کیا گیا، بیوی سے کبھی صحبت نہیں کیا، مگر وہ بیوی سے صحبت ایک لڑکی کی محبت میں آ کر کے بیوی کے قریب نہ جانے کی سزا اس کو جو ہے اس نے سزا کیا لیا کہ وہ جا کر کے ہوٹلوں میں لڑکیوں سے غیر عورتوں سے زنا کرتا ہے، غیر عورتوں سے زنا کرتا ہے۔ اگر اسی بات کو وہ سمجھ لے، غیر عورتوں کے پاس جانے کے بجائے وہ اپنی بیوی کے پاس چلے جائے، وہ لڑکی تو نہیں ملی نا ان کو، جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ لڑکی نہیں ملی نا ان کو۔ جب وہ لڑکی نہیں ملی، اگر تمہیں واقعی میں اس لڑکی سے سچی محبت ہے تو اسی لڑکی کے پاس جاتا، بھلے تو وہ حرام طریقے سے جا یا حلال طریقے سے جا، تو مانتا تیری محبت، مگر یہ تیری کیسی محبت ہے؟ اس لڑکی کو چھوڑ دیا، بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تیسری لڑکی کے پاس جا رہا ہے، اپنی بھی زندگی کو برباد کر دیا، بیوی کی زندگی کو برباد کر دیا، اور ماں باپ کو جو ہے، اچھے ماں باپ کو بھی انہوں نے جہنم بنا کر کے رکھ دیا گھروں کو۔ ایسی محبت کس کام کی صاحب؟ ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہتا ہوں کہ محبت کیجیے، لڑکیوں سے محبت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لڑکیوں سے محبت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، مگر ہمارا انداز اور طریقہ جو ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ کسی بھی غیر محرم لڑکی کو دیکھیے، اپنی بہن سمجھیے، بہن جان کر کے، ایسا نہیں زبان میں بہن ہو اور دل میں دھوکے بازی ہو، ٹھیک ہے، بہن سمجھ کر کے کتنوں ہی لٹا دیجیے، رب کعبہ راضی بھی ہوگا، اور منہ بول کی بہن کے نام پر جتنا زیادہ خرچہ کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی آپ کے گھروں میں جو ہے آباد کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیجیے، بھائی بہنوں کے پیچھے خرچہ کیجیے، دوستوں احباب کے پیچھے خرچہ کیجیے، مگر حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے خرچہ کیجیے گا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ میری بات کڑوی ہوتی ہے، میری بات کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی کہنے کی وجہ ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے برا مانو، اگر آپ ابھی یہاں سے جاؤ گے تو بستر پہ جاؤ گے نا سونے کے لیے، وہاں پہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں
جب آپ سو گے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پھر اپنے دل سے پوچھنا کہ اے دل اے دماغ تو یہ بتا کہ عارف رضا نے آج جو پیغام دیا وہ صحیح دیا یا غلط دیا۔ اگر آپ کا دل یہ گواہ دے کہ عارف رضا نے غلط دیا ہے، آ کر یہ مجھے کہیے، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنے قوم کو کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میری قوم گمراہیت کی طرف جائے، میری قوم کبھی بربادی کی طرف جائے، کیونکہ یہ کھلے الفاظوں میں بولنے کی ہمت جو دی ہے آپ لوگوں نے ہی دی ہے ہمیں۔ اس کی وجہ ایک تو پہلی بات تو آپ نے سننے کی طاقت رکھی تب ہم نے بولا، اگر آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر کمی ہے، خامی ہے، غلطیاں ہیں، تب ہم بولتے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر ان دونوں چیزیں آپ نہیں دیتے تو کیا ہم بول پاتے؟ بالکل نہیں بول پاتے، کیونکہ آپ لوگ سننے کے لیے آتے ہی نہیں، ہم اکیلے کتنا چلاتے رہتے، کن کو سناتے بھائی؟ تو یہ آپ کو دین سے محبت ہے، دین سے الفت ہے، سچ سننے کی طاقت ہے، اس وجہ سے آپ آتے ہیں کہ بھلے ہمارے تھوڑی دیر کے لیے بری لگے تو لگے، مگر حق بات، حق کا پیغام کو ہمیں سننا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے